अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th स्टैंडर्ड उर्दू में आज हम 5वां सबक मौलाना हज़रत मोहानी के ताल्लुक़ से रीड करेंगे इंशाअल्लाह। इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? नूरुल हसन नक़वी। पहली बात, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ताजिर बनकर आए। ताजिर यानी तिजारत करने वाले, फ़ाइल है, जमा क्या है इसकी? तुज्जार। ये 9th स्टैंडर्ड के उर्दू में पहला सबक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से था। उसमें ये तुज्जार वर्ड आ चुका है। तो ताजिर वाहिद जमा तुज्जार। तो अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ताजिर बनकर आए और धीरे धीरे वो हमारे मुल्क पर काबिज़ हो गए। काबिज़ ये क्या है? फ़ाइल। काबिज़ यानी कब्ज़ा करने वाले। तो उन्होंने मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया। उनके जुल्म और सितम से मुल्क की आवाम तंग आ गई, तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत के तरीक़ों को अपनाया। हिंदुस्तान के रहनुमा आवाम के साथ थे। रहनुमा यानी लीडर। अंग्रेज़ों ने उन्हें भी क़ैदोबंद की सज़ाएँ दी। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे आज़ादी के रहनुमाओं ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला। दू बदू लड़ने के बजाय, दू बदू यानी आमने सामने, दू बदू लड़ने के बजाय उन लोगों ने अमन व शांति की राह अपनाई। तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, पवन चंद्र पाल वगैरह ने इंतहा पसंदी को अपनाया। आज़ादी के इन मतवालों में, मतवाले यानी क्या होता है? किसी चीज़ की धुन सवार होना, किसी चीज़ में बिल्कुल डट जाना, लग जाना। तो ये लोग जो थे, ये किस चीज़ के मतवाले थे? आज़ादी के। इन मतवालों में मौलाना फजलुल हसन हज़रत मोहानी भी थे। उन्होंने गैर मुल्की माल की मुखालिफत की। गैर मुल्की माल क्या है? यानी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। जैसे आज चाइना के जो कंपनी हैं, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको बैन किया जा रहा है फ़िलहाल अपने इंडिया में। उसी तरह वो टाइम पे गैर मुल्की प्रोडक्ट यानी जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा रहा था, उनको बाइकआउट किया जा रहा था। अंग्रेज़ों ने उन्हें बामुशक्क़त कैद की सज़ा सुनाई और वो कैद में महीनों चक्की पीसते रहे। उस ज़माने में क्या होता था, आज का तो पता नहीं, लेकिन उस ज़माने में बाकायदा चक्की पिसवाते थे, आटा पिसवाते थे जेलर लोग से। जेल के सबक में मौलाना की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को पेश किया गया है। सबसे पहले हम नूरुल हसन नक़वी के बारे में पढ़ेंगे। जान पहचान। नूरुल हसन नक़वी 1933 में अमरोहा में पैदा हुए। उन्होंने आला तालीम अलीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में लेक्चरर हुए। लेक्चरर ये इंग्लिश वर्ड है। लेक्चरर क्या है? फ़ाइल है, यानी लेक्चर लेने वाला, टीचर। उन्होंने सर सैयद और मसहफ़ी पर तहक़ीक़ी काम किया। सर सैयद कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की। और मसहफ़ी कौन है? ये ग़ुलाम हमदानी है, इनका नाम ग़ुलाम हमदानी। इनका तख़ल्लुस क्या है? मसहफ़ी। तो ये जो दो शख्सियत थी, इन पर इन्होंने क्या किया? तहक़ीक़ी काम किया और इन दोनों शख्सियतों पर किताबें लिखी। तुलसीदास की रामचरितमानस का उन्होंने उर्दू में तर्जमा किया। ख़ाका निगारी में उनका नाम अहमियत रखता है। ख़ाका निगारी क्या होता है कि किसी इंसान की ज़ाहिर और बातिन अक्कासी का नाम क्या है? ख़ाका निगारी। यानी किसी शख्स की ख़ुसूसियात को इस अंदाज़ से बयान करना कि उसकी तस्वीरें आँखों के सामने आ जाएं। आगे बढ़ते हैं। तस्वीरें उजालों की उनके ख़ाकों का मजमुआ है। उन्होंने उर्दू अदब की तारीख़ और फ़न तनक़ीद और उर्दू तनक़ीद निगारी नामी किताबें भी लिखी हैं। मौलाना हज़रत मोहानी की शख्सियत में कोई ऐसी दिलफरेबी नहीं थी कि जो पहली बार मिले गर्विदा हो जाए। गर्विदा यानी दीवाना, यानी ऐसी दिलफरेबी, यानी ऐसा कुछ उनके अंदर ढंग नहीं था कि किसी को भी अपनी तरफ फ़ौरन अट्रैक्ट कर लें, दीवाना कर लें। लेकिन जिन खुश नसीबों को उन्हें नज़दीक से देखने का मौका मिला, वो उनकी अज़मत के कायल हुए बग़ैर ना रह सके। मौलाना उन लोगों में से थे जो आने वाली नस्लों की रहनुमाई के लिए वक्त के रेगज़ार पर अपने कदमों को निशान छोड़ जाते हैं। रेगज़ार ये अलग अलग वर्ड है। रेग यानी क्या होता है? रेत। और ज़ार यानी जगह, यानी आप समझ लें रेगिस्तान या सहरा समझ लें आप। तो वक्त के रेगज़ार पर अपने कदमों के निशान छोड़ जाते हैं। इनकी ज़िंदगी फ़क्र व इस्तग़ना। फ़क्र यानी क्या होता है? गरीबी, तंग दस्ती। इस्तग़ना यानी
مالداری، بے نیازی، بے فکری اور ایثار و خلوص کا. ایثار و خلوص، ایثار یعنی کیا ہوتا ہے؟ محبت، ہمدردی. خلوص یعنی کوئی چیز بہت ہی مطلب جس چیز میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اس کو خلوص کہتے ہیں. کا بے نظیر، بے نظیر یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو. مجموعات تھی. حضرت علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے. وابستہ ہو گئے یعنی جڑ گئے، اس مہم میں وہ بھی شامل ہو گئے، جڑ گئے. اس جرم میں 3 بار کالج سے نکالے گئے، کئی بار قید بامشقت کی سزا بھگتی اور ایک دن میں من بھر آٹا پیسا. 1 من کتنا ہوتا ہے؟ لگ بھگ 20 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے. تحریک کی حمایت میں انہوں نے ایک رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا تھا جسے بے باکی اور صاف گوئی کی پاداش میں بند کرنا پڑا. بے باکی یعنی ایک دم جرت، بالکل صاف بات. صاف گوئی یعنی بالکل صاف بات انہوں نے اس میں لکھ دی تھی، کسی سے ڈرے بغیر. پاداش یعنی بدلہ، اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں، اس کی سزا میں یا اس کے جرم میں انہیں بند کرنا پڑا. ان کا جرم، ان کا پاداش کیا تھا کہ وہ صاف گو اور بے باک تھے، بنداز تھے. پریس اور کتب خانہ ضبط ہوا یعنی ان پر بھی پابندی لگا دی گئی. مضامین کے مسودات ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کیے گئے. مسودات یہ کس کی جمع ہے؟ مسودہ کی جمع مسودات. مسودات کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی ایسے سرسری طور پر لکھی ہوئی جسے فیر کرنا باقی ہو. ہم رف لکھتے ہیں نا پہلے سرسری فٹافٹ، پھر بعد میں اسے فیر کرتے ہیں، تو جو رف ہوتا ہے اس کو مسودات کہتے ہیں. تو مضامین کے مسودات ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش یعنی آگ کے حوالے کر دیا گیا. کالج کی حدود میں داخلہ ممنوع ہو گیا تو شہر میں کرائے کا مکان اور سودیشی تحریک کو فروغ دینے کے لیے سودیشی اسٹور کھول لیا. سودیشی تحریک، اس میں کیا ہے کہ یہ تحریک چلائی گئی تھی اس ٹائم پہ آزادی کے وقت کہ جو برٹش کے پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور جو ہندوستان کا پروڈکٹ ہے یہاں کی چیزوں کے استعمال پہ زور دیا جائے. تو انہوں نے اسٹور بھی کھول لیا جس کا کالج کے اسٹاف اور طلبہ کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا. جیل گئے تو گزر اوقات یعنی وقت گزارنے کے لیے ان کی بیوی نے کیا کیا؟ دکان پر بیٹھ کر کپڑا بیچا اور کسی ہمدرد نے مالی مدد کرنا چاہی. مالی مدد یعنی مال سے مدد کرنا چاہا، پیسہ دینا چاہا، ادھار دینا چاہا، تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حضرت صاحب نے کسی کا سہارا لینا گوارا نہیں کیا تو میں یہ مدد کیسے قبول کر لوں. جیل ہی میں تھے کہ بیٹا بیمار پڑا، حالت بگڑی اور دنیا سے رخصت بھی ہو گیا، مگر حکام نے باپ کو مطلع کرنا بھی ضروری نہ سمجھا. حکام کون ہیں؟ یعنی جن کے انڈر میں ان کی بیوی بچے تھے، یعنی رشتہ دار جو دیکھ بھال کر رہے تھے، ان لوگوں نے باپ کو مطلع یعنی خبر بھی نہ دی. بہت دن بعد جب انہیں اس جاں کا حادثے کی اطلاع ملی تو حضرت صرف آہ بھر کر رہ گئے. جاں کا یعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جاں کو تکلیف دینے والا حادثہ. تحریک آزادی کا درخت برگ و بار لایا تو اس کی فصل کا لوگوں میں بٹوارا ہوا. برگ و بار لایا یعنی نتیجہ، جب نتیجہ نکلا، تحریک آزادی کا فائدہ ہوا، نتیجہ نکلا تو لوگوں میں فصل کا لوگوں میں بٹوارا ہوا. کسی کے حصے میں دھن دولت آئی، کسی نے شہرت پائی، کسی کو عزت ملی، مگر حضرت کو کچھ بھی نہ ملا. وہ کسی صلہ و ستائش کے طلبگار بھی نہ تھے. صلہ یعنی کسی چیز کا بدلہ، اچھے کام کا صلہ ملنا، ستائش یعنی تعریف، تو وہ ان ساری چیزوں کے طلبگار نہیں تھے. انہیں انعام ملا تو یہ کہ ان کے اپنوں نے کہا بڑے میاں سٹھیا گئے ہیں، فہم و فراست سے محروم ہیں. فہم و فراست یعنی کیا ہوتا ہے؟ عقل و دانش، سوچ سمجھ. سیاسی شعور سے بے بہرا ہیں. بے بہرا یعنی محروم ہیں، ان کو علم نہیں ہے. انہوں نے کچھ بھی تو نہ پایا، نہ یگانوں سے نہ بیگانوں سے، مگر یہ حسرت ہی تھے جو ہمیں سرافرازی یعنی عزت کی ایک لازوال دولت عطا کر گئے. ہم ہمیشہ سر اٹھا کے کہہ سکیں گے کہ جب ملک کے بڑے بڑے سورما آزادی کامل کا نام لیتے گھبراتے تھے. سورما یعنی وہی جو کرانتی کاری انقلابی لوگ گھبراتے تھے تو ایک مرد مسلمان اردو کے ایک شاعر و ادیب نے ہزار مخالفت کے باوجود ہزاروں کے مجمع میں فوری اور مکمل آزادی کی تجویز پیش کی. یہ اور بات ہے کہ کوئی جوان مرد اس کی آواز میں آواز نہ ملا سکا، یعنی کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں
کہ احمد آباد میں کانگریس کا ایک تاریخی جلسہ تھا۔ محمد علی، شوکت علی، ابوالکلام نظر بند تھے۔ نظر بند یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایک مطلب انہیں جس علاقے میں ہوتے ہیں وہیں علاقے میں انہیں کسی کمرے میں بند کر کے گھیر لیا جاتا ہے، چاروں طرف فوج لگا دی جاتی ہے، کیونکہ یہ اپنے قوم کے لیڈر ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے ان کے بلانے سے انہیں دیکھ کر لوگ زیادہ نکلیں گے، زیادہ بھیڑ ہوگی، لوگ انہیں کی وجہ سے اپنا ہمت جٹائیں گے، تو اس لیے مین لیڈرز کو کیا کیا جاتا ہے، نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ باقی حضرات شریک تھے۔ ڈاکٹر انصاری اور سید محمود کے ساتھ اجلاس میں بھی تھا۔ کون کہہ رہی ہیں؟ سید سلیمان ندوی۔ اجلاس کے پنڈال سے باہر، پنڈال کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک عارضی مکان جو تھوڑی دیر کے لیے بنایا گیا ہو، جسے بانس کی لکڑی یا کپڑے کی مدد سے تیار کیا گیا ہو، ٹینٹ وغیرہ جیسے آج کل شادیوں میں لگتا ہے۔ تو اجلاس کے پنڈال سے باہر ایک شامیانے میں مغرب کے بعد مسلمانوں کا جلسہ تھا۔ گاندھی جی خاص طور سے مسلمانوں سے کچھ کہنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ کانگریس کی سبجیکٹ کمیٹی سے گھبراتے ہوئے، سبجیکٹ کمیٹی یعنی جو کمیٹی طے کرتی ہے کہ یہ جلسہ جو ہو رہا ہے آج، اس میں کون کون سے ٹاپک پہ، کون کون سے سبجیکٹ پہ بولا جائے گا، تو وہ جو سبجیکٹ کمیٹی تھی وہاں سے گھبرائے ہوئے بھاگتے ہوئے 2 والنٹیئر آئے۔ والنٹیئر یعنی رضاکار، جو سارا انتظام کرتے ہیں جلسے کا، کتنے لوگوں کا انتظام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ والنٹیئر ہوتے ہیں، رضاکار ہوتے ہیں۔ آئے اور گاندھی جی سے نہایت اضطراب کے ساتھ کہا، اضطراب یعنی ایک دم پریشان تاشے ہوئے تھے وہ لوگ، کہا کہ جلدی چلیے۔ کمیٹی میں حضرت موہانی صاحب نے ہندوستان کی مکمل آزادی کی قرارداد پیش کر دی ہے۔ قرارداد یعنی تجویز پیش کر دی ہے، ڈائریکٹ وہ بات رکھ دی ہے سب کے سامنے، اور کسی طرح واپس نہیں لے رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فضا میں کوئی غیبی گولہ آ کر پڑا ہے۔ غیبی گولہ یعنی اچانک کوئی مصیبت نازل ہو جانا، یعنی انگریزوں کا اتنا ظلم تھا اس وقت، اور اچانک سے اتنی بڑی بات کہنے کی ہمت کرنا، جگر ہونا چاہیے اس چیز کے لیے، تو یہ کسی کے پاس اس وقت نہیں تھا جو مولانا حضرت موہانی کے پاس تھا۔ باقی لوگ حیران تھے ان کے اس جگر کو دیکھ کر، سب پریشان ہو گئے۔ گاندھی جی گھبرائے ہوئے جلسے سے اٹھ کر سبجیکٹ کمیٹی کی طرف روانہ ہو گئے، مگر حضرت بدستور اپنی بات پر جمے رہے اور نوٹس دیا کہ وہ اسے کھلے اجلاس میں پیش کریں گے۔ نوٹس کیا دیا انہوں نے کہ اس بات کو وہ کھلے اجلاس میں کھلم کھلا، حکومت سے ڈرے بغیر، انگریزوں سے ڈرے بغیر سب کے سامنے مکمل آزادی کی بات رکھیں گے۔ چنانچہ وہ وقت آیا جب کھلے اجلاس میں حضرت نے ہندوستان کی مکمل آزادی کی تجویز پیش کی، اور آنکھوں نے دیکھا کہ ہزاروں مجمع میں ایک آواز بھی ان کی تائید میں نہ اٹھی۔ تائید یعنی ان کے سپورٹ میں، وہ اکیلے تنہا تھے۔ حضرت کی شخصیت کے جس پہلو پر سب سے پہلے نظر جاتی اور جم کے رہ جاتی ہے وہ ان کا فقر و استغنا ہے، یعنی ان کی غریبی امیری۔ ساری زندگی ان کا ہاتھ تنگ رہا۔ ایسوں کے دل میں دولت کی ہرس کچھ زیادہ گھر کر لیتی ہے۔ ہرس یعنی لالچ، گھر کر لینا یعنی جم جانا، یعنی جس انسان کے پاس دیکھو پیسہ نہیں ہوتا ہے وہ اور زیادہ پیسے کا لالچی ہوتا ہے۔ مطلب کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، سب نہیں، کہ اور اسے پیسہ کمانے کی لالچ ہوتی ہے۔ تو لیکن مگر حضرت کا معاملہ برعکس تھا، یعنی ان کا معاملہ اس کے الٹ تھا۔ برعکس یعنی الٹ۔ کبھی دولت ان پر مہربان ہوئی بھی تو مولانا فوراً گھبرا کے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ مہاتما گاندھی نے ایک بار پنڈت نہرو سے سوال کیا تھا، جواہر لال یہ بتاؤ کہ دیش آزاد ہوا اور تم پردھان منتری بنائے گئے تو کیا تنخواہ لوگے؟ 100 روپے ماہوار۔ انہوں نے ازرہ انکسار جواب دیا۔ ازرہ انکسار یعنی عاجزی کے ساتھ جواب دیا، یعنی بنا کسی ایٹیٹیوڈ اور ایگو کے۔ اس پر مہاتما چیخ پڑے، جواہر لال تم اس ننگے بھوکے دیش سے 100 روپے تنخواہ لوگے؟ 100 روپے! آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 100 روپیہ کچھ نہیں، لیکن اس زمانے میں آج سے 100 سال پہلے 100 روپیہ لاکھوں روپے کے برابر تھا۔ جب دیش آزاد ہوا تو حضرت کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ پارلیمنٹ کے ممبر خود اپنی سرکار سے اتنی بڑی بڑی رقمیں سفر خرچ کے طور پر کیوں وصول کرتے ہیں۔ یعنی حضرت موہانی جو تھے ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے دیش کو آزاد کرایا وہی لوگ آج ممبر بنے ہوئے ہیں، وہی پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، تو وہ اپنے ہی دیش سے، انہیں پتہ ہے کہ ان کے دیش میں کتنی غریبی اور بھوک مری ہے، تو اپنے ہی دیش سے اتنی بڑی بڑی رقمیں کیوں وصول کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک مشاعرے کے منتظمین کون ہوتے ہیں؟ انتظام کرنے والے سے یہ کہہ کر سفر خرچ لینے سے انکار کر دیا تھا کہ میں گرفتاری کے ڈر سے بلا ٹکٹ انجن میں بیٹھ کر آیا ہوں۔
کرایہ کیسے لے لوں؟ ایک بار پی ایچ ڈی کا زبانی امتحان لینے وہ علی گڑھ آئے. دستخط کے لیے ٹی اے بل پیش کیا گیا. ٹی اے بل یعنی مطلب جو سفر خرچ ہوتا ہے ان کا سارا کچھ خرچہ دینے کے لیے ٹی اے بل پیش کیا گیا. میزان پر نظر پڑی تو دیر تک کہتے رہے. میزان یعنی ٹوٹل اماؤنٹ. اتنے بہت سے روپیوں کا ہم کریں گے کیا؟ پھر تفسیر پر نظر پڑی تو چونک کر کیا بولے، ہم تو 3rd کلاس میں آئے ہیں، 1st کلاس کا کرایہ کیسے لے لیں؟ پھر ارشاد ہوا، ہم تو آپ کے گھر ٹھہرے ہیں، یہ قیام و طعام کا خرچ کیا مانا؟ یعنی ہم آپ کے گھر ٹھہرے ہیں، 3rd کلاس سے آئے ہیں، پھر 1st کلاس کا کرایہ کیسے لے لیں؟ رہ رہے آپ کے یہاں، کھانے کا انتظام آپ کر رہے ہیں، ہمارا تو سارا خرچہ بچ رہا ہے، تو پھر ہم کیسے یہ ساری چیزیں لے لیں، پیسہ لے لیں؟ پھر کچھ اور خیال آیا. بولے، ہم تو دہلی جا رہے تھے، راستے میں ذرا دیر کو یہاں اتر گئے، ہم تو کچھ لے ہی نہیں سکتے. جو شخص درویشانہ زندگی بسر کرتا ہو، درویشانہ یعنی بزرگوں کی سمپل زندگی بسر کرتا ہو، اسے روپے پیسے کی ضرورت بھی کیا. ایک دوست کو کھانے پر مدعو کیا. دعوت کا وقت آیا تو مہمان عزیز کے لیے ڈیوڑھی میں چٹائی بچھا دی. ڈیوڑھی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو مین کمرہ ہے وہاں جانے کے لیے کون سا کمرہ ہوتا ہے، اس کو ہم دہلیز کہہ لیں یا آنگن کہہ لیں، اس کو ڈیوڑھی کہتے ہیں. تو ڈیوڑھی میں چٹائی بچھا دی. پھر اندر سے ایک رکابی ہوتا ہے، مطلب آپ سمجھ لیں پلیٹ میں یا تھال میں چنے کیا لے کر آئے، چنے کی دال کا سالن اور طباق یعنی روٹی جس میں روٹی رکھتے ہیں، ڈیلری کہہ رہے ہیں آپ، گاؤں کی ڈیلری ہوتی ہے نا، اس میں روٹی رکھتے ہیں. تو طباق میں روٹیاں لے آئے، اسے محبت سے بٹھایا اور میزبانی کا حق ادا کر دیا. لباس کی طرف سے وہ ہمیشہ بے پرواہ رہے. بیگم نے جو کپڑے دے دیے انہوں نے بلا تحمل پہن لیے. بلا تحمل یعنی بنا ہچکچائے، بنا نخرے کیے. وہ ان کے کپڑے خود ہی سیتی تھی، خود ہی دھوتی تھی. مولانا کو افسوس تھا کہ شیروانی درزی سے سلوانی پڑتی ہے. بیگم سے ذکر کیا تو انہوں نے کسی درزی سے شیروانی کی تراش یعنی ہوتا ہے کٹنگ، سیکھ لی اور درزی کا قصہ ہی پاک ہو گیا. یعنی درزی کا مسئلہ ختم، اب وہ خود سی سکتی تھی. جب کالج کے اساتذہ اور طلبہ نے حسرت کے سودیشی اسٹور کا بائیکاٹ کیا تو وہ ذرا بھی ہراساں نہ ہوئے مطلب گھبرائے نہیں کہ اب گھر بار خرچ کیسے چلے گا. وہ ڈرے نہیں، بولے ہمارا خرچ ہی کتنا ہے جو فکر مند ہوں. ملازم رکھنے کی تو حالت نے کبھی اجازت ہی نہ دی. کرائے کے جس مکان میں رہتے تھے اس میں نل نہیں تھا. مکان کے سامنے سڑک کے اس پار پانی کا نلکا تھا. حسرت پائچے چڑھا کر بالٹیاں بھر کے لاتے اور دن بھر کی ضروریات کے لیے گھڑوں میں پانی بھر لیتے. کوئی اس کام میں مدد کرنا چاہتا تو سختی سے انکار کر دیتے. آزادی کے بعد پارلیمنٹ کے ممبر ہوئے تو اجلاس میں شرکت کے لیے دہلی کے اسٹیشن پر 3rd کلاس کمپارٹمنٹ سے اس شان سے اترتے کہ ایک تکیہ پھٹی ہوئی دری میں لپٹا، رسی سے بندھا داہنی بغل میں ہے اور بائیں ہاتھ میں کیا ہے ان کے لوٹا. اسٹیشن سے نکل کے پیادہ یعنی پیدل نئی دہلی کی مسجد میں جا پہنچتے ہیں. یہی ان کی قیام گاہ تھی، یعنی یہیں وہ رکتے تھے. جس غریب ممبر پارلیمنٹ کو بھتے کے نام پر ایک پیسہ وصول نہ کرنا ہو وہ یہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا. بھتہ کیا ہوتا ہے؟ رشوت. یعنی آج کل کے نیتا جو ہوتے ہیں ہمارے، صاحب سمجھ لیں کہ نیتا اس دیش کے سب سے غریب انسان ہیں، سب سے بھک منگے ہیں. ان کے لیے ہر چیز فری ہوتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو لاکھوں سیلری ہوتی ہے، ان کے لیے فری میں گاڑی ہوتی ہے، پلس کہیں بھی کسی بھی ہوٹل میں وہ جائے یا کہیں بھی وہ سفر کرے ان کا کوئی بھی کچھ نہیں لگتا، ان کا کوئی کرایہ ان کا نہیں لگتا ہے، یا کہیں کچھ لگتا ہے تو وہ بھی آدھے دام لگتا ہے. تو سب سے غریب تو اس دیش کے نیتا لوگ ہیں جن کے لیے ہر چیز فری ہوتی ہے، اور وہ اوپر سے پلس رشوت بھی لوگوں سے وصولتے ہیں، بھتہ بھی لیتے ہیں. مگر حسرت ان ساری چیزوں سے پاک تھے. حسرت شاعر تھے، حسن پرست تھے اور اخلاص کے پیکر تھے. اخلاص یعنی ان کے اندر دکھاوا نہیں تھا کسی چیز کو لے کر. جس سے ایک بار ملاقات ہو گئی اسے ہمیشہ محبت سے یاد کیا. وہ ایک زندہ دل عاشق مزاج انسان تھے. مگر یہ سب عہد شباب کی باتیں ہیں. عہد شباب یعنی جوانی ہوتا ہے، عہد یعنی زمانہ، جوانی کا جو زمانہ تھا ان کا تب کی باتیں ہیں. انہوں نے جسے ٹوٹ کر چاہا تھا وہ تھی ان کی بیگم نشاط النساء. کہا کرتے تھے زلیخا، کملا اور نشاط نہ ہوتی تو ابوالکلام، جواہر لال اور حسرت بھی نہ ہوتے.
حسرت کو اپنے وطن سے جو عشق تھا اور اس کی آزادی کے لیے ان کے دل میں جو بے پناہ تڑپ تھی، اس کی طرف کچھ اشارے اوپر کیے جا چکے ہیں۔ ملک کی خاطر جیل تو ہزاروں لوگ گئے، لیکن وہاں لوگوں نے جس طرح کی زندگی گزاری اس سے ہم ناواقف نہیں۔ مثلاً جیل میں مولانا آزاد اور ان کے رفقا یہ جمع ہے رفیق کی یعنی دوست نے شب و روز کیا تھے یہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ غبار خاطر کے خطوط سے اس کا ہمیں علم ہو چکا ہے۔ اب سنیے حسرت کا حال خود ان کی زبانی۔ جیل پہنچتے ہی ایک لنگوٹ جانگیا یعنی جانگ میں پہننے کے لیے دیتے ہیں نا، گھٹنے تک ہوتا ہے چڈھا وغیرہ جیلر لوگوں کو، تو ایک لنگوٹ جانگیا کرتا، ایک ٹوپی پہننے کے لیے ٹاٹ کا ٹکڑا یعنی آج آپ کہہ لیں بوری ہوتی ہے نا، گونی کا ٹکڑا بچھانے کے لیے، ایک کمبل اوڑھنے کے لیے ملا، ایک قدح آہنی بڑا یعنی لوہے کا پیالہ، بڑا سا لوہے کا پیالہ ملا، ایک چھوٹا ضروریات کو رفع کرنے کے واسطے مرحبت ہوا یعنی عنایت ہوا ملا۔ پھر مجھے الہ آباد جیل منتقل کیا گیا، جہاں قید کی ساری مدت روزانہ 1 من آٹا پیسنا پڑا۔ یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ حسرت کا تعلق گرم دل سے تھا یعنی انتہا پسند لوگوں میں تھا۔ احباب کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ حکومت سے شدید عداوت کا رویہ ترک نہ کر سکے، یعنی جو انگریزوں کی حکومت تھی ان کے خلاف جو ان کا رویہ تھا وہ اسے چھوڑ نہ سکے۔ ساری زندگی اس کا خمیازہ بھگتا۔ سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی۔ سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے والے گاندھی جی تھے، یہ 1930 میں شروع ہوا۔ اس میں ایک تحریک گاندھی جی نے چلائی تھی نمک ستیہ گرہ، آپ نے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا نمک ستیہ گرہ کے بارے میں، کہ انگریز جو تھے وہ نمک پہ بھاری ٹیکس لگاتے تھے، تو گاندھی جی نے اور جو ان کے ساتھی تھے ان لوگوں نے یہ مارچ نکالا، یہ تحریک شروع کی اور کیا حکومت کو جتایا، اپنا وہ دکھایا، ہمت، اپنا طاقت دکھایا حکومت کو کہ ہم بھی نمک خود بنا سکتے ہیں۔ تو اس مورچے میں کیا ہوتا ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے، لوگ گھائل ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے جیل میں اٹھا کے لوگوں کو بھر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تحریک جب شروع ہوئی، جیل جانے کا وقت آیا تو گاندھی جی اور دوسرے رہنما چپ چاپ پولیس کے ساتھ ہو لیے۔ حسرت نے سنا تو حیران ہوئے کہ یہ کیا نافرمانی ہوئی۔ جب پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی تو دل میں جیل جانے کی خواہش تھی، مگر اظہار نافرمانی کے لیے زمین پر اوندھے لیٹ گئے کہ میں تو نہیں جاتا۔ مار پڑ رہی ہے مگر نہیں اٹھتے، سپاہیوں نے گھسیٹا تو گھاس پکڑ لی، آخر بہزار دقت زبردستی لوری پر لاد کر لے جائے گئے، یعنی ہزار بدقت یعنی بہت زیادہ مشکلوں کے بعد۔ گاندھی جی اور ان کے فلسفہ عدم تشدد، یعنی گاندھی جی کا فلسفہ، ان کا نظریہ کیا تھا؟ عدم تشدد یعنی اہنسا، شانتی، امن و شانتی ان کا نظریہ تھا۔ لیکن جو حضرت موہانی تھے وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے۔ جب انہوں نے فوری اور مکمل آزادی کی تجویز پیش کی تو گاندھی جی اور دوسرے رہنماؤں نے سمجھایا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، مگر وہ نہ مانے۔ حضرت کی تجویز کے خلاف تقریر کرتے ہوئے گاندھی جی نے کہا تھا، حضرت صاحب ہمیں اس پانی میں لے جانا چاہتے ہیں جس کی گہرائی کا ہمیں اندازہ نہیں۔ حضرت بڑے بے باک اور بلا کے صاف گو تھے۔ بے باک یعنی ہوتا ہے ایک دم ہمت والا، کھل کے کسی سے بغیر ڈرے حق بات بولنے والا۔ بلا کے صاف گو جیسے بولتے ہیں بلا کی خوبصورت، بلا کا خوبصورت، یعنی بہت زیادہ سیدھے اسٹریٹ فارورڈ تھے، بالکل منہ پہ بات بول دیتے تھے۔ دل کی بات زبان پر لانے میں انہیں کبھی تعمل نہ ہوتا تھا، یعنی کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوتا تھا، کسی سے گھبراتے نہیں تھے۔ اس میں کبھی کبھی ناگفتنی بات بھی زبان سے نکل جاتی تھی۔ ناگفتنی یعنی جو بات کہنے لائق نہ ہو، یعنی انگریزوں کے خلاف، حکومت کے خلاف بات بھی ان کے زبان سے نکل جاتی تھی، جس کا تاوان یعنی جرمانہ بہرحال انہیں بھگتنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ حضرت غور و فکر کے عادی نہ تھے یا ان میں تدبر کی کمی تھی۔ تدبر یعنی ہوتا ہے سوچ بچار۔ ان کے مزاج میں ایک طرح کی جلد بازی ضرور تھی، وہ ہر کام جلدی کرتے تھے۔ ان کا دماغ بھی اسی طرح تیز رفتاری سے سوچتا تھا، اور جب وہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے تھے، چونکہ مصلحت کا ان کے مزاج میں گزر نہ تھا۔ مصلحت یعنی یہی کہ کسی کام کو ایک دم سوچ سمجھ کے بچار کے کرنا، لوگوں سے ایک دم 4 لوگوں کے بارے میں سوچ کر کرنا، تو وہ 4 لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے تھے بلکہ ایک دم بنداز تھے۔
मौका महल देखे बगैर दिल की बात ज़बान पर ले आते थे, वरना उनकी दूर अंदेशी और फहमो फरासत के सबूत में बहुत सी दलीलें पेश की जा सकती हैं। मौलाना हसरत मोहानी को पहली बार नई दिल्ली की एक मस्जिद में के पास उलझी हुई बेहंगम दाढ़ी, पचकी हुई तुर्की टोपी, टूटी हुई कमान की ऐनक, मली दली शेरवानी के साथ, मली दली यानी सुकड़ी हुई, मतलब कुछ लोग होते हैं अपने आप पे बहुत ध्यान देते हैं, ख़ुद को बहुत मेंटेन रखते हैं, एकदम इस्त्री किया हुआ कपड़ा पहनते हैं, लेकिन मौलाना के अंदर ये चीज़ नहीं थी, वो बहुत सादा थे। एक हाथ में लोटा उठाए, दूसरे में रस्सी से बंधा दरी तकिया संभाले, फटी फटी बारीक आवाज़ में बोलते देखा तो एक अजीमुशान दीवार ढहती हुई नज़र आई। ढहना यानी ढहती हुई यानी गिरती हुई नज़र आई। मगर जब उनके हालात ज़िंदगी और कारनामों से शनासाई हासिल हुई, यानी उनकी ज़िंदगी के कारनामे जब पता चले और मालूम हुए, तो इसी शिकस्ता यानी गिरती हुई, टूटी हुई दीवार के मलबे से एक मीनार नूर बुलंद होता दिखाई दिया, ऐसा बुलंद कि आज तक तो उसका हमसर कोई दूसरा मीनार नज़र न आया। हमसर यानी उनके जैसा कोई दूसरा। तो वीडियो आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को भी समझाएं, उन्हें भी शेयर करें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी डाउट हो किसी भी वर्ड को लेके या क्वेश्चन आंसर को लेके तो कमेंट में ज़रूर बताएं।